वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज आपने देखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब को नैब ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। वो अबूरी ज़मानत की जो उनकी दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया, जिसके बाद उन्हें नैब ने गिरफ्तार करके नैब लाहौर ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। इसके बाद नून लीग की तरफ से शदीद रद्द अमल आना शुरू हुआ और फिर ये बताया गया कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ट्विटर के ज़रिए मरियम नवाज साहिबा ने अपना रद्द अमल का इजहार भी किया। मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जुमान है नून लीग की, उन्होंने भी इजहार किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि ये इंतकाम की सियासत है। हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब या जो कोई भी ये समझते थे कि नून को तकसीम करेंगे और नून शीन का जिक्र किया जाता था, आज उनको ये वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के खिलाफ बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं, लिहाजा इसीलिए उन्होंने ये गिरफ्तारी दी है और अब ये बातें ख़त्म हो जानी चाहिए तकसीम करने की। ये नहीं जानते कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भाई हैं, एक हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। जो ऑपोजिशन की तहरीक है जो एपीसी हुई और एपीसी के बाद जो एलामिया जारी किया गया, उन्होंने कहा यह एलामिया बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से ये तहरीक जारी रहेगी, शिद्दत भी इख्तियार करेगी और हुकूमत जो करना चाहती है वो कर सकती है। ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि मौजूदा हुकूमत गिल्गित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में धांधली का पूरा प्लान बनाए हुई है और यही वजह है कि ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी अपने इस गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है और कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इससे कबल उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम पर आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, इन पर फर्द जुर्म जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आयद आज किया गया है उसके हवाले से उन्होंने कहा, ये देखिए कि पाकिस्तान में दो किस्म के कवानीन हैं, एक तरफ डिक्टेटर्स हैं, वुज़रा हैं और वुज़रा के जो अहलियान हैं या उनकी हमशीरा हैं उन्हें कभी नहीं बुलाया जाता और ऑपोजिशन को एक डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट दूरबीन से लॉ की देखा जा रहा है। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब का भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि दिसंबर तक झाड़ू फेर दी जाएगी। अब 1 अक्टूबर को आप ये सब भी जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान की भी नैब में तलबी है। ये ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनका रद्द अमल भी जो आ रहा है, जो मुख्तलिफ ऑपोजिशन की जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो शरीक थी वो शहबाज शरीफ साहब की इस हिरासत के बाद जो है वो मजम्मत भी कर रही हैं और वो ये कहती हैं कि हुकूमत एपीसी से घबरा गई है, ऑपोजिशन का जो एलामिया है उससे घबरा गई है और नहीं चाहती कि वो तहरीक में आगे बढ़े, इसलिए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या ये तहरीक जो है जिसका हिज़्ब इख्तिलाफ की 10 जमातों ने मिलकर ऐलान किया है, इन गिरफ्तारियों से क्या मफलूज होगी या मजीद जोर पकड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर से इनका एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन है जो कि इन्होंने दिया था। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से क्या नून लीग मजीद मुत्तहिद होगी या तकसीम। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ हैं कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, निसार चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौमी असम्बली के मेंबर इब्राहिम खान साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मेंबर डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निसार चीमा साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज बड़ी मीटिंग भी होनी है, ये ज़राए की इत्तलात भी हैं कि उसमें नवाज शरीफ साहब भी स्काइप के ज़रिए शायद उसमें हिस्सा भी लेंगे और पार्टी का लाहे अमल जो है वो तय भी करेंगे। लेकिन ज़रा गिरफ्तारी के हवाले से निसार चीमा साहब हम आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है आज, ये जाहिर है ये सिलसिला जो है वो अबूरी ज़मानत के हवाले से था और पता था कि एक अबूरी ज़मानत की हद है जिसके बाद जो है ज़ाहिर है आपने कोर्ट से रुजू करना था, वो रिजेक्ट हुई है। तो डायरेक्टली हुकूमत को ये ब्लेम कर देना कि एपीसी के हवाले से, इस एलामिया के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से जो आप नथी कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त होगा? देखिए, गुजारिश है कि पिछले 2 साल से जिस तरह नैब न्याजी जो गठजोड़ है उसको सारे हम कभी देख रहे हैं, ये विक्टिमाइजेशन का हर स्टेप जो है उससे नजर आ रहा है किस तरह ये इंसाफ का खून कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इंसाफ से तो ज़ाहिर है कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बात ये है कि पहले दिन से इनका जो गठजोड़ है, जो अलायंस है जिसको हमने हमेशा अनहोली अलायंस कहा है, वो उसका विक्टिम कौन है? अपोजिशन है। आपके सामने बाकी जो इनके दाएं बाएं लोग बैठे हैं जिनको बड़े बड़े चोर डाकू ये कहते रहे, और फिर ये है कि कई केसेस इस तरह के आपको पूरी कौम के सामने हैं
معلم جبا کا کیس ہے, یہ بی آر ٹی پشاور کا کیس ہے, بلین ٹری کا سارا سکینڈل آپ کے سامنے ہے, شوگر مافیا ہے, آٹا مافیا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کچھ عرصہ پہلے, چند ہفتے پہلے, حفیظ شیخ صاحب کو لیٹر لکھا کہ شبر زیادی صاحب ایف بی آر کے سابق چیئرمین, انہوں نے اپنی 6 من پسند کمپنیوں کو 16 ارب روپے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اگر اس طرح کا لیٹر جو ہے کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف لکھا جاتا اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں, ان کی پارٹی میں ہیں, ان کے دائیں بائیں ہیں, ان کے اتحادی ہیں, وہ بالکل پاک صاف ہیں, پوتر ہیں, ان کے اوپر بالکل ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. تو ایسی رسمی سی کارروائی قوم کو دکھانے کے لیے, ورنہ ٹارگٹ کون ہے؟ اپوزیشن قیادت ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ یہ دیکھیں عدالت نے جو ہے وہ عدالت نے جو ان کی جو جس طرح مس گائیڈ کیا ہے سلائنس نے, نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جس طرح عدالت کو مس گائیڈ کیا ہے, اس کے باوجود ہمیں یقین ہے انشاءاللہ نادیہ کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا, ہمیں ریلیف ملے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ کہا ہے کہ عدالتوں کو ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اور ہمیں انصاف کی توقع ہے. سپریم کورٹ کی میں نادیہ یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو کیس بنے ہوئے ہیں, نیب نے بنائے ہیں, اس نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن کی آپ نے نہیں سنی. سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے اپنی امپارشیلٹی کے امیج کو بری طرح مجروح کر رکھا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایسے باتیں کے بنائے ہوئے کیسز جو ہیں اندازہ کر لیں ان کی کیا اخلاقی چیمہ صاحب, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم عدالت سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے, نیب سے آپ لوگوں کی شکایت ہے, حکومت سے آپ کی شکایت ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کرے گا. اچھا, عدالت کو مس گائیڈ کیا ہے. اچھا, عدالت کو مس گائیڈ کر دیا ہے اس گٹھ جوڑنے میں. ذرا پہلے ڈاکٹر شازیہ کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر شازیہ, یہی کچھ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, بوکھلاہٹ کا شکار بھی انہوں نے کہا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت ایک کلیئر میسج بھی دے رہی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کیا سخت سے سخت اعلامیہ بھی جاری کر دیں, سخت سے سخت سپیچز بھی کر دیں, لیکن جو ان کا احتساب کا نعرہ ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ ایز سچ ان کو اپوزیشن سے کوئی پریشر نہیں محسوس ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو صاف یہاں پہ آج کے جو یہ ہوا ہے, جو اریسٹ ہوئے ہیں شہباز صاحب, تو سب سے زیادہ مذمت کرتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. کیونکہ یہ چیزیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزیروں کو, ان کے مشیروں کو, ان کو پہلے کیسے یہ الہام ہو جاتا ہے کہ یہ اریسٹ ہونے والے ہیں, یہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی کرپشن کے نعرے کی. کرپشن کی ہوا ان کی طرف بھی نہیں جاتی, نیب کی نظر ان کی طرف نہیں جاتی. اتنے سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے اپنی شیلڈ دے کے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ڈاکٹر چیمہ صاحب نے بات کی, ڈرگ مافیا کو شاید بھول گئے ہوں گے. میں ایڈ کر دوں جو انہوں نے نیب کچھ بتائے تھے کہ مافیا کے نام گنوائے تھے کہ شوگر مافیا, آٹا مافیا, تو اس میں ایک ڈرگ مافیا بھی ہے جنہوں نے اس میں ایڈیشن کر دوں, پیٹرول مافیا ہے جس کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آصف علی طارق صاحب کی طبیعت ناساز ہے, لیکن پھر بھی ان کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے. آج ڈاکٹر شازیہ, آپ کی آواز مستقل حالات میں بھی ان کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے. کیا یہ چلایا؟ اچھا ڈاکٹر شازیہ, آپ کی آواز کیونکہ ہمیں صحیح طور پر بالکل نہیں آ رہی. آپ نے آصف علی زرداری صاحب کے کورٹ میں پیش ہونے کی بات کی. لیٹ اس جسٹ فکس دس آڈیو سو دیٹ یو کین کامنٹ آن دس, بٹ یو ٹو فیل کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ابراہیم خان صاحب, اپوزیشن کو ایک تقویت یہ بھی ملتی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر شازیہ نے بھی کیا کہ پہلے سے ہی سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور اس کی مثال شیخ رشید صاحب کی صورت میں ہے, جنہوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جھاڑو پھیر دی جائے گی. تو یہ اپوزیشن کی شکایت تو شروع سے رہی ہے کہ مستقل حکومت میں بیٹھنے والے کابینہ کا حصے جو کابینہ میں جو بیٹھتے ہیں ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے when you keep on saying that NAB is an autonomous body. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ عرض کرتا چلوں کہ اے پی سی
جس کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ہوا پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ماں سوا 10 خاندانوں کے اور کوئی اس میں بیک پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ٹینجیبل. نہ عوام ان کے پیچھے ہیں، نہ کوئی عوام ان کے ساتھ آ کے روڈز پہ آنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ عوام کو حقائق نامے کا پتہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سالہ ادوار میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. اب نیاب نیازی گٹھ جوڑ کا تعلق جہاں تک ہے تو وہ آپ کے بڑا کلیئر سی بات ہے کہ یہ نیاب کا چیئرمین کس نے چنا تھا. اس کے مقصد ہے کہ جو وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، یہ کوئی ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی نون لیگ والوں کے پاس. انہوں نے اگر اس میں کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی نیب کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری اختیارات ہیں تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا. بہرحال ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ جی یہ آپ کے وزراء کو یا ایڈوائزرز کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں ان کے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں وہ زبان زد عام صرف پاکستان پہ نہیں ہیں، پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ، آپ پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں. اب وال سٹریٹ جرنل نے ان کے متعلق لکھا تھا، ادھر اپنا زرداری صاحب کے متعلق جو ان کا فیمس تھا مسٹر اتنا پرسنٹ، وہ والا بھی. یہ ساری چیزیں ہمارے جو ہیں وہ انہوں نے نہیں لکھی، نہ انہوں نے کہی ہیں. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اچھا تو پاکستان کی تاریخ میں جی ابراہیم خان صاحب آپ نے کہا پورے انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہے. اچھا چلیں پہلے آپ اپنی گزارش پیش کریں، پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بولیے. میں صرف اتنا سا عرض کروں گا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس میں پاکستان میں اگر ایک قانون ہوا سب کے لیے ایک قانون تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، قوم کے لیے بہتر ہوگا. اگر آج بھی اس میں کچھ کام ڈگمگا گیا تو پھر اللہ حافظ ہوگا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور جس پہ عمران خان کسی صورت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اگر پاکستان میں اوکے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن خان صاحب آپ نے کہا نا انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے، سب کو علم ہے، اس لیے سب کو پتا چل جاتا ہے. بٹ بائی ہوک اور کروک کہ دسمبر تک سب جھاڑو پھر جائے گی. ڈو یو ناٹ تھنک دیٹ از اے لٹل اوور بورڈ؟ کیونکہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں شیخ رشید صاحب کو. یہ سوال تو پھر اٹھیں گے. اور آپ نے کہا ٹرننگ پوائنٹ ہے، عمران خان صاحب احتساب اکراس دا بورڈ پہ یقین رکھتے ہیں، تو اپوزیشن کی جو تحفظات ہیں ریگارڈنگ معلم جبہ ہو، آج مریم نواز صاحبہ نے بنی گالا کی پراپرٹی ریگولرائز ہونے کا بھی ذکر کیا، BRT کا بھی ذکر کیا، جو بلین ٹری سونامی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو پھر وہ بھی تو سوال اٹھیں گے نا آپ کی حکومت پر، کہ کیونکہ نیب نے تو کہا تھا نا کہ ہم فیس نہیں دیکھتے، ہم کیس دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی جی، آپ دیکھ لیجئے گا وہ چینی کا آٹے کا ایشو جو ہے آلریڈی انڈر پروسیس ہے. اس میں وہ ترین صاحب کو بھی انہوں نے اس میں سمن کیا ہے، حالانکہ ان کا 20% شیئر ہے، باقی 80% شیئر والوں سے تو ابھی پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی. کیونکہ جو ہی ان کی طرف دھیان جاتا ہے یہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہیں ریسنٹ جو معاملات جن پہ کہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ اپنی ٹرن پہ یہ بھی ایڈریس ہوں گے. نیب نہ کسی کا ذات کا ادارہ ہے، نہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے. قانون کے پاکستان کے قانون کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہے، اور اس میں جس نے جتنا گناہ کیا اس کو وہ سزا بھگتنی پڑے گی. چلیں ٹھیک ہے. میں ابراہیم خان صاحب ایک بریک لیتی ہوں. شیخ صاحب کے حوالے سے نہیں، میں ذرا ایک بریک لینے دیجئے، کیونکہ بریک پہلے ہی ایکسیڈ کر دیا ہم نے. ذرا بریک سے واپس آتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو APC کا اب آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے، اپوزیشن کیا سمجھتی ہے، اس میں کتنی شدت آ سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حزب اختلاف کی 10 جماعتیں جن کو آپ نے کہا یہ 10 خاندان ہیں صرف جو نکلے ہیں اور ان کے پیچھے عوام نہیں ہوگی، تو اکتوبر کا جو آپریشنل پلان ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. بیک ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سمرو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، نثار چیمہ صاحب PMLN سے، اور ابراہیم خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. تینوں قومی اسمبلی کے ممبران گفتگو کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد خود نون لیگ پر، APC پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. نثار چیمہ صاحب، APC کے حوالے سے بڑے اب ظاہر ہے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے، فرد جرم آج زرداری صاحب پہ فریال تالپور صاحبہ پر جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے. خود زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے انہیں گرفتار کیا جائے گا، the day of the APC.
اور آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں. اے پی سی کا کیا مقدر ہم دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو اتنا بڑا آپریشنل پلان ہے کہ اکتوبر سے کیا کچھ نہیں ہوگا, رائٹ اپ ٹو جنوری لیڈنگ ٹو اسلام آباد, ڈو یو ریئلی تھنک کہ اب یہ ممکن ہو پائے گا, یہ زور پکڑ سکتی ہے تحریک؟ دیکھیے نادیہ, محترم آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں ہی پہلا شخص ہوں گا جو گرفتار ہوں گا, لیکن شہباز شریف صاحب بازی لے گئے. چلیں, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, وہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, لیکن یہ کہ زرداری صاحب کو بھی انہوں نے کہاں چھوڑنا ہے. اپوزیشن کی ہر جو دبنگ آواز ہے, جو مؤثر آواز ہے, اس کو دبانے کا انہوں نے تہیا کر رکھا ہے. دیکھیے, جہاں تک اے بی سی کی بات ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی پارٹیاں تھیں, آپ جتنے انہوں نے ووٹ لیے ہیں پچھلے الیکشن میں, آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں ساری ریگنگ کے باوجود, ساری جو جس طرح کے انجینئرنگ کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ, اور جو کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود جتنے ووٹ انہوں نے لیے ہیں, ٹوٹل کاسٹ ہونے والے ووٹوں میں سے 2/3 اکثریت کی یہ نمائندہ تھی اے پی سی. پورے ملک کی, پوری قوم کی 2/3 اکثریت کی یہ واضح طور پر نمائندہ ہے. اس لیے اس کا جو موقف ہے, اس کو آپ غیر سنجیدگی سے کوئی شخص نہ لے, نہ حکومت کو لینا چاہیے, نہ کسی ادارے کو لینا چاہیے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ موقف کیا ہے. موقف بالکل واضح ہے. 3 چیزیں ہیں بڑی بنیادی طور پر, جو اے پی سی کی اعلامیے سے بھی ظاہر ہے, اور میاں نواز شریف کے خطاب سے بھی بالکل وہی چیز, 3 پوائنٹس جو ہیں ان کی وضاحت ہوتی ہے. پہلا کیا ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے, حق کی حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرد کو, ہر ادارے کو اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے. صحیح. آئین کے مطابق, دستور کے مطابق ہر شخص کو اور ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پہ کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے, نہ کسی صحافی کو ملازمت سے فارغ کروانا چاہیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے, نہ کسی صحافی کو اغوا کرنا چاہیے, نہ اس پہ تشدد ہونا چاہیے. میڈیا جو ہے اس کو آزادی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ہیں بنیادی نکات. نہیں تو ان نکات کے حصول کے لیے جو پورا آپ لوگوں کا آپریشنل پلان ہے وہ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں, جلسوں کی صورت میں, جو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا؟ جتنی یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. ویسے ہی عوام جو ہے ان سے تنگ ہیں. دیکھیں, جو انہوں نے, میں ابراہیم خان صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اس دن آ گیا تھا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف کو ہٹا کر اس ملک پہ پی ٹی آئی کو مسلط کرنا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے پی سی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی چاہے کتنی بھی گرفتاریاں ہو جائیں. جو ایک ہنستے بستے چمن کو ایک بڑی تیزی سے گرو کرتی ہوئی اکانومی کو تباہی کی طرف لے گیا, باقی ٹرننگ پوائنٹ تھا جو تباہی کے راستے. نہیں, چلیں اب اے پی سی کی طرف آ جاتے ہیں نا. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اے پی سی میں اسی طرح سے ڈاکٹر شازیہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جتنا زیادہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, مطلب آپ لوگوں کی جو گریونس ہے کہ بھئی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, جان بوجھ کر حکومت جو کچھ کرے, آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ آپ کی تحریک زور پکڑے گی جس نے اکتوبر سے آغاز کرنا ہے اپنا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ؟ دیکھیں نادیہ, مجھے تو اس بات پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ابراہیم خان صاحب اپنی اس پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کا ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ قانون پہ چل رہے ہیں. کیونکہ اگر قانون کی بات کرتے تو اکراس دا بورڈ قانون ہونا چاہیے تھا, اور ایکشن بھی پھر نیب کا اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا. وہی نیب کے پی میں مولانا فضل الرحمان کو تو کال کر سکتی ہیں, لیکن جو بی آر ٹی معلم جبا کیس ہیں یا جو دوسرے کیسز وہاں پر ہیں ان کے لیے وہ ایکشن نہیں لے سکتی. تو یہاں پہ ابراہیم خان صاحب کیا فرمائیں گے؟ اور دوسری بات جو آپ اے پی سی کی کر رہی ہیں, تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے, میں تو پارٹی نہیں کہوں گی, وہ انسٹیٹیوشن ہے جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور جیلیں, کوڑے اور سزائیں, یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے اصولوں کے خلاف نہ جاتے ہوئے پھانسی بھی قبول کی. محترمہ نے جب ان کو بولا گیا تھا کہ سیکیورٹی پرابلمز ہوں گی, آپ پاکستان نہ آئیں, لیکن وہ عوام کی خاطر پاکستان آئیں اور انہوں نے شہادت قبول کی. میڈم اے پی سی کا کیا ہوگا یہ بتائیے, کیونکہ اے پی سی میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے, اے پی سی جب اپنے ٹرننگ پوائنٹ پہ آئے گی اور کام کرنا شروع کرے گی, ایکشن میں آئے گی,
تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی گرفتاری میری ہوگی. لیکن یہاں پہ دیکھیں ابھی انہوں نے یہ یہاں پہ بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی اور انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح سے ان کی اس موومنٹ کو ختم کر دیں گے, لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی جماعت سے ہے جو یہ ساری چیزیں بھگت چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے تحریک زور پکڑے گی, پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ تحریک زور پکڑے گی. اب ذرا آ جاتے ہیں ابراہیم خان صاحب, یہ جو مریم نواز صاحبہ نے آج موقف دیا اور بارہا مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہتی رہی, پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو شین کو نون کو الگ کرنا چاہ رہے تھے, آج شہباز شریف کی گرفتاری سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ پوری جماعت اس کو فالو کرتی ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے نیب نے پی ایم ایل این پہ مہربانی کی ہے, اس لیے کیونکہ اگر یہ گرفتار نہ ہوتے تو وہ شین اور نون کی کہانی زیادہ رہتی, اندر ہوں گے تو اب ایک ہی موقف چلے گا نون میں. آپ سمجھتے ہیں تقسیم ہوگی, متحد ہوگی مزید؟ دیکھیں یہ شروع سے ہی متحد تھے دونوں بھائی. ایک نے فیڈرل گورنمنٹ میں اپنا من مانیاں کر کے وہ اپنے علیحدہ ٹرانزیکشن آف فنڈز ہو رہی تھیں بیرون ممالک, اور ایک بھائی جو تھے وہ یہاں پہ پنجاب میں حکمران تھے اور وہ یہاں سے ٹرانزیکشنیں کر رہے تھے اپنی. تو ہمیں تو کوئی بھی یہ غلط فہمی رہی نہیں نون اور شین کی. یہ دونوں ایک ہیں, سب کچھ ایک ہیں. مل جل کے پلان کے تحت انہوں نے گڈ کاپ اینڈ دا بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کی, لیکن وہ ناکام ہو گئی. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ مالم جبا کے حوالے سے ابھی وہ کہہ رہی تھی میری بہن, تو دیکھیں مالم جبا کا ایشو ہے ریسنٹ, یہ مولانا صاحب کے ایشوز ہیں پرانے جو پہلے اکرنس ہوئی ہے, جن انسیڈنٹس کی ان کو پہلے ان کو ڈریس ہونا ہے. اپنا اتنا زیادہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ دیکھیں اتنا پرانا معاملات نہیں ہے ان کے. تو پچھلے اپنا 2010 سے لے کے اور 2018 تک کے مقصد ایشوز ہیں, آپ ان کو دیکھیے. بلکہ 2008 سے 18 تک 10 سال کے ایشوز ہیں, ان کو دیکھا جا رہا ہے. بہرحال میری ایک تو آواز ایکو کرتی ہے, مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے اس میں. اچھا یہ والے بھی ایڈ کر لیجیے ابراہیم خان صاحب. اچھا دوسرا بلاول زرداری صاحب کے متعلق میں تھوڑا سا بتا دوں کہ موصوف نے پہلے کراچی میں ایک ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی, ٹرین مارچ کی. جی اس کا جب اینڈ فلاپ ہوا کہ رات کو خواتین کھڑی ہو کے بیچاری رو رہی تھی کہ ہمیں 2000 کی بجائے 200 روپے دیے گئے ہیں. مقصد ہے لوگ ان کے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے کانڈکٹ کی وجہ سے, چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اور عمران خان صاحب نے تو آج سے کتنا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اپنی ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ خاندان اکٹھے ہیں؟ ابراہیم صاحب بریک سے پہلے میں چاہوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں جو انہوں نے پورا ایک وہ پلان اپنا دیا ہے کہ دس از ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو پروسیڈ ود دیئر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ جلسے ریلیاں؟ مجھے بالکل نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤنڈز نہیں ہیں. کسی ہائی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے مال و دولت کو لے کے بیرون ملک لے کے گئے. انڈیا اور پاکستان جب اکٹھے تھے اور آزادی حاصل کی تھی ہم لوگوں نے برٹن سے, تو اس وقت کیا وجہ تھی کہ ہمارا سب کچھ یہاں سے وسائل لوٹ کے وہاں لے جا رہے تھے. اب صرف فرق یہ ہوا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں اور کاٹھے انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. اچھا, اور وہی رقم وہی ڈاکٹر شازیہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر شازیہ رسپونڈ کریں گے آپ کے اس الزام پر. میں ایک بریک سے واپس آتی ہوں. ڈاکٹر شازیہ بالکل اس پہ کیجیے گا, اور کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہوگا میں جاننا چاہوں گی اے پی سی کے حوالے سے ہی کہ اپوزیشن پھر کیا استعفے جو ہے وہ ایز اے لاسٹ آپشن جس کو بار بار کہہ رہی تھی, اب کیا وہی ایکسرسائز کرنا رہ گیا ہے اور اس پر اب غور کریں گے؟ اگر تحریک نہیں چل سکی, ظاہر ہے اگر شہباز شریف بھی اندر چلے گئے, نون لیگ کے حوالے سے یہ ہوگا کہ کیا مریم صاحبہ اس کو لیڈ کریں گی, کون لیڈ کرے گا, اور اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی تو دی ایکسرسائزنگ آف ریزگنیشن اس پر کتنا فوکس ہے, یا اس کے حوالے سے ابھی کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکا؟ یہ وہی ایک پوائنٹ ہے جو مولانا صاحب چاہتے تھے کہ اس پر کسی طرح سب اتفاق کریں, لیکن آج تک یہ اتفاق نہیں ہو سکا. لیٹ می ٹیک اے بریک سے واپس آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं लेट्स जस्ट कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन निसार चीमा साहब। ऑपोजिशन अगर समझती है कि दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द गेम और आप लोगों के साथ सब गलत, सब ज्यादती, सब जुल्म हुआ है, सब ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, तो फिर तो सबसे आसान तरीका जो है वो इस्तीफों का है। उस पर क्यों नहीं ऑपोजिशन सोचती? बाय नॉट रिजाइनिंग, ये भी कहा जाता है कि यू वांट टू कीप द विंडो फॉर बार्गेन फॉर डील ओपन। देखिए, रेजिग्नेशन जो है ये तो इट इज वन ऑफ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। देखें, बात ये है कि मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर होगा, तमाम पार्टियों के कायदीन जो हैं वो फैसला करेंगे, मिल के एक स्ट्रेटजी तय होगी। लेकिन एक बात नादिया, मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम जो है अपोजिशन के साथ बिल्कुल हम नवा है और कौम जो है वो बिल्कुल इंतजार में है कि उसको काल दी जाए जो इन्होंने हशर कर दिया है। देखें, आप उस बात को छोड़ दें कि अपोजिशन के साथ इन्होंने क्या किया है। इनके अपने करतूत ऐसे हैं कि अपनी तबाही के हवाले से बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तौर पर खुद कफील हैं। ये इनको किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। जो इन्होंने हशर किया है पिछले 2 साल में कौम का, अवाम का, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। जो महंगाई के इन्होंने बम गिराए हैं, अब तो यह है कि आप गरीब आदमी छोड़े, मतवस्त तबके का आदमी जो है उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। लोग ये झोलियां उठा उठा कर इनकी रुखसती की दुआएं कर रहे हैं और वो तो इंतजार में है कि इनको अकाल दी जाए। और ये है कि ये दबाने से ये समझें कि हम अपोजिशन की तहरीक को कोई कमजोर कर देंगे, कुचल देंगे। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं कि उतनी ही ये उभरेगी जितना के दबा देंगे। अच्छा, लेकिन ये जो इस्तीफों का मामला है डॉक्टर शाजिया, ये तो शुरू दिन से ही मौलाना साहब चाहते थे, आफ्टर यू हैड ऑल द ऑपोजिशन हैड सेड कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अब भी जब एपीसी हुई, एक पूरा एलामिया 26 नुकाती सामने आ गया, करारदादें भी पेश हो गई, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन और द सॉलिड ऑप्शन दैट ऑपोजिशन हैज, जिस पर वो अभी तक मुत्तफिक नहीं है। देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इब्राहिम साहब ने बात की है कि जो फंडिंग बाहर बहुत सारी, तो ये देखें अपना भी एक वाकई लटका हुआ है जिससे ये स्टे ऑर्डर लेते जा रहे हैं। तो ये स्टे जो है ना लें और फॉरेन फंडिंग का फाइनल डिसीजन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो रेजिग्नेशन की ऑप्शन है उस पे भी जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरे ऑप्शन है पहले उन पे हम कर लें। अगर क्योंकि हम गवर्नमेंट को खुला मैदान नहीं दे सकते, जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। जब अपोजिशन बैठी हुई होती है तो इनके चारों तरफ इनके वुज़रा खड़े हुए होते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो इतने डेयरिंग हैं तो आए अपोजिशन को आकर फ्लोर ऑफ द हाउस फेस करें, अवाम को बाहर निकल के फेस करें, तो उनको पता चलेगा कि अवाम किसके साथ नहीं। सिर्फ वजीर आजम को के घिराव के लिए ऑपोजिशन इस्तीफा ना दे, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि देखें, लेजिस्लेशन तो जो भी हुकूमत ने करनी है वो कर रही है और हर लेजिस्लेशन में आप लोगों के एतराजात हैं। नहीं देखें नादिया, लेजिस्लेशन जो होती है, लेजिस्लेशन बुलडोज होने वाली वही चीजें होती हैं जो आप इनसिक्योर होते हैं, आपको पता होता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आप बुलडोज कर रहे होते हैं। अगर आपको डिबेट करवानी हो, आप अगर बात समझते हो, ऑन बोर्ड करके अपोजिशन को, सारे लोगों को okay, so you feel that is one of the because I have very little time, I would just want Ibrahim Khan साहब to comment on this. Last 30 seconds है। खान साहब, ये बताइएगा क्यों आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस्तीफों के मामले पे लास्ट ऑप्शन रखती है और आपको लगता है ये क्यों नहीं दे पाएगी अगर दे you feel that they are not going to give? मैं नहीं समझता कि इनमें इतना मॉरल करेज है कि ये इस्तीफों पर हैं। अच्छा, पहले भी जो सिंध में जिस तरह से ये आए हैं वो सबको पता है, और नून लीग का भी जो मामलात हैं वो भी सबके सामने हैं। इस वक्त एक गरीब से गरीब आदमी के पास जो है ना जी, वो मीडिया की जो है वो एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है। कौन समझ गई है इनका किरदार पिछले 35 सालों में जो रहा है। अब देखें, आप दरमियान में बोलने का, आप खुदा के लिए बात करने दीजिए मेरी बहन। आप मुझे बात करने दीजिए, अपनी टर्म पे बात करें, मुझे कोई इतराज नहीं है। साहब, मैं बिल्कुल सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि टमाटर कितने किलो चल रहा है या कितने पाव चल रहा है, आप मुझे बता दें तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि आवाम का कितना दुख है। आपको सिर्फ मैं
میں ابھی آپ کو میری بہن سن بتا رہا دیتی تھا, آپ تھی, کہہ رہے تھے, آپ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم اس لیے نہیں آتے کہ وزراء باہر ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, کہ یہ آپ لیجسلیشن کرنا چاہتی ہیں بیٹھ کے اسمبلی میں کہ وزیر اعظم پر اٹیک کیا جائے. کتنے پرائز آپ نے بڑھا دیے. تو خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ اپوزیشن سارا کچھ آپ کے ادوار میں اس سے 10 ٹائمز اوپر ہوئی تھی یہ سب چیزیں, اگر ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں 2008 سے 2013 تک. بہرحال اس وقت سب کی یہ کوئی نظریں ظاہر ہے اس اپوزیشن کی اس تحریک پہ ضرور ہیں, کیونکہ اپوزیشن نے ایک بڑا ہی کوئی سالڈ سٹینڈ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملات ہیں جو کہ اس ملک میں صحیح نہیں ہو رہے, پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اب نہیں درست کیا گیا تو کب کیا جائے گا. اور اس میں سب سے پیش جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, جنہوں نے ویڈیو خطاب کیا اور ان کے خطاب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جس سے حکومت نے یہ کہا کہ اداروں کو کی بے توقیری وہ برداشت نہیں کی جائے گی. ایک پورا آپریشنل پلان دے دیا گیا ہے. شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کس قسم کی سیاست نون لیگ اختیار کرتی ہے اور جو متحدہ اپوزیشن ہے کیا وہ اپنے اس آپریشنل پلان پر عمل کرے گی یا نہیں, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. گو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ تحریک کا آغاز تو آج ہی سے ہو گیا ہے. یہ بات تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی تھی, 1 اکتوبر کو ان کی بھی نیب میں طلبی ہے. دیکھنا ہے کہ سیاسی اس پورے میدان میں کیا کچھ ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.